सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। FA2 ठीक ठाक हैं बच्चों आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 अहादीस कर ली हैं, और जो सिलेबस मैंने आपको जो है लॉकडाउन के हवाले से जो छुट्टियां हुई हैं मैंने जो आपको लिखवाया था, उसमें अगर देखा जाए तो जितने % सिलेबस कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बहुत आगे जो है वो निकलने वाले हैं। 22 मैंने अहादीस आपसे बोला था, 20 अहादीस हम कर चुके हैं और 21वीं अहादीस जो है वो आज हम करेंगे। पेज नंबर 367 ओपन करें, 367। तब तक आप पेज ओपन करें, मैं यहां पे मेंशन कर देती हूं। हदीस नंबर 21, हदीस नंबर 21, और टॉपिक है इसका ईमान पर इस्तकामत। ईमान पर इस्तकामत, ठीक है। ये इसको जो है वो कॉमर्स में कर लेते हैं। कायम रहना, इस्तकामत के माना होते हैं पुख्ता और कायम जो है वो रहना। तो शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी अमर वकील अबी अमर सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू अमर या अबू उमरा सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, इन्होंने कहा कि कुल्तु या रसूल अल्लाह, कि मैं कहा मैं या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, कल कह ली मुझसे फिल इस्लाम, इस्लाम के मुतालिक, कौलन कोई ऐसी बात, ला ना असअलु ना पूछूं मैं, अनहु इसके मुतालिक, अहदन कोई गैरहु किसी और से, तेरे से। काला कहा, कुल कह अमनतु ईमान लाया मैं, बिल्लाहि अल्लाह पर, सुम्मा फिर इस्तकीम इस पर साबित कदम रह। अन अबी अमर वकील अबी उमरा सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कुल्तु या रसूल अल्लाह कल्ली फिल इस्लामी कौलन ला असलु अन्हु अहदन गैरका, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम की बाबत कोई ऐसी बात बताइए कि ला असलु अन्हु अहदन गैरका, कि मैं इसके बारे में ना पूछूं किसी से, गैरका आपके सिवा। काला कुल अमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमनतु बिल्लाहि, कि अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मा इस्तकीम फिर इस पर जो है वो कायम रह। लिहाजा इस हवाले से 367 पेज पे मेरा बेटा अगर आप देखते हो तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुफियान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत सुफियान सहाबी हैं, कहते हैं कि इन्होंने जो सवाल अर्ज किया इसका मतलब ये था कि आप इन्हें इस्लाम के बारे में कोई जामिया और वाज़ेह बात जो है वो बता दें कि अगर इस पे अमल पैरा हूं तो बाकी तमाम चीजें उसके अंदर जो है वो आ जाएं। यानी कि मुझे एक ऐसी जामिया बात बताएं कि किसी और से इसके मुतालिक पूछने की मुझे जरूरत बाकी जो है वो ना रहे। ठीक है जी। तो इस हवाले से इस जामिया और वाज़ेह बात पर अमल करना ही मेरे लिए काफी जो है वो हो जाए। इस जामिया और वाज़ेह जो है किताब बात पर अमल पैरा जो है वो करके मैं कामयाबी के रास्ते पे गामजन हो सकूं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या फरमाते हैं कि आमनतु बिल्लाहि, ईमान लिया अल्लाह ताला पर, सुम्मा इस्तकीम फिर इस पे साबित कदम जो है वो रहे। लिहाजा इस हवाले से मेरा बेटा अगर आप देखते हो तो आपका जवाब देखा जाए तो बड़ा सादा और बड़ा मुख्तसर है, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाते हो, या उर्दू में कहते हैं गहराई, या उससे भी ज्यादा गहराई पे मबनी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाई है कि आमनतु बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर ईमान लिया, इकीदा इस्लाम पे अमल पैरा हो के दिन इस्लाम को कबूल कर ले,
ثم استقم، پھر اس پہ ثابت قدم رہ، ڈاواں ڈول نہ ہو کہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا یا صحیح تھا، اس پر ثابت قدم رہ۔ کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی ابتلا، کوئی مشکلات، کوئی مصائب، کوئی پریشانیاں تمہارے اوپر آ جائیں، اذیتیں تمہیں پہنچائی جائیں، لیکن تو اس بات پر قائم رہ کہ تو نے کہا آمنت باللہ، کہ اللہ تعالیٰ میں تم پر ایمان لے آیا۔ اب جب ایمان لے آیا تو اس پر تمام ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان جو اس نے پوری کرنی ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تمام معاملات دیکھنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جتنی زیادہ مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ آمنت باللہ، کہ ایمان لے آیا کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ لہٰذا اس حوالے سے میرا بیٹا آپ کی بک میں اگر اس کی آپ نے اسی کو دیکھنا ہے تو دیکھیں تو کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اگزامپل سامنے آ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات کرتے ہیں تو نہ تو اس دور میں ایمان لانا اور اس پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا آسان تھا، نہ ہی موجودہ دور میں ایسا ہے۔ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آمنت باللہ کہا اور اس پر جو ہے وہ قائم ثابت قدم جو ہے وہ رہنے کے لیے دیکھیں کہ یہ راستے جو ہے وہ آسان ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی ایمان باللہ کی وجہ سے عرب کے کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ مومنین کی قلیل جو ہے وہ جماعت کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے ایک نیا دین، ایک نیا جو ہے وہ مذہب اس کو کیوں گڑ لیا، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے ایک نئے مذہب کی جانب جو ہے وہ کیوں آ گئے۔ اہل ایمان مکہ سے ہجرت کر کے اسی ایمان کی وجہ سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں بھی اسی ایمان کی وجہ سے ان کو چین نصیب نہیں ہوا۔ کتنے صحابہ کرام کو، بلال حبشی، سلیمان فارسی، صہیب رومی، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو کس حوالے سے ان کو جو ہے سزائیں جو ہے وہ دی گئیں۔ حضرت حباب کی بات کرتے ہو کہ جب گرم ریت پر ان کو لٹاتے تو عہد کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو احد مانا، ایک مانا، واحد مانا، یکتا جانا، بے مثال جانا۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی بلا ان کو اس رائے ہدایت سے ہٹانے کے لیے کرامت ثابت نہیں ہوئی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی آپ بات کرتے ہو، اس کے بعد ہونے والی جو جنگیں ہیں، حضرت بکر صدیق کے دور میں جو مشکلات پیش آئیں، عمر فاروق کے دور میں جو پیش آئیں، عثمان غنی کے دور میں پیش آئیں، جو کہ بے شمار مسائل اور مصائب تھے، حضرت علی کے دور میں پیش آئیں، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن اور حسین کی بات کرتے ہو، لہٰذا انہوں نے اپنے لہو سے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ لکھ ڈالیں کہ جو کہ رہتی دنیا تک ان کو جو ہے وہ سنہری حروف میں یاد جو ہے وہ کیا جائے گا کہ نانا کے دین کو زندہ کر دیا ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن دشمن کی جو قوتیں ہیں، جو کہ مخالف شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں، ان کو کبھی بھی غالب نہیں آنے دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ کہا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، استقیم، پھر اس پہ ثابت قدم رہ۔ اللہ پر ایمان، معاشرے کے متکبرین، جو معاشرے کے بڑے بڑے جو سرداران ہیں، جو کہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ ہمارے بغیر نہیں چل سکتا، جو اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے فرعون اور خدا بن کے بیٹھے ہیں، ان کو یہ چیز کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی اگر ہم بات کریں، کفار اور مشرکین کی بات کریں، تو ان کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جو نیا دین اسلام لے کر آئے اور آپ کی جماعت اس طرح سے جو ہے وہ پھلے پھولے اور آگے بڑھے، وہ اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں جو عزت ہے، جو طاقت ہے، جو مرتبہ ہے، جو روب ہے، جو اثر و رسوخ ہے، ٹھیک ہے، وہ جاتا رہے گا۔ لہٰذا کیونکہ ایمان ان کی غلامی سے ان کو نجات دلاتا تھا، کن کو؟ لہٰذا جن غلاموں کو، جن لوگوں کو یعنی کہ غلام بنا رکھا تھا کفار نے اور مشرکین نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا دین اسلام جو ہے وہ لے کر آئے کہ جس میں جو ہے وہ غلامی کو حرام قرار دیا گیا، غلام بنانے کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ بہترین ذات ہے، جو کہ کسی بھی انسان کو قید جو ہے وہ رکھنے کی قائل اور عادی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اپنے ماننے والے کو یہ حکم دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کو قید میں نہ رکھا جائے، غلام جو ہے وہ نہ بنایا جائے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ پاک کی ذات نے جو ہے وہ آزاد پیدا کیا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے معاشرے کے جو متکبرین لوگ ہیں اور جو اس دور میں بھی تھے، ان کو یہ چیز گوارا قطعی طور پہ نہیں تھی کہ ایسا دین اسلام پھلے پھولے جو کہ لوگوں کو غلامی سے جو ہے وہ چھٹکارا دلائے۔ لہٰذا اللہ پر ایمان، اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی جو ہے وہ مانگتا ہے۔ اللہ پر جو ایمان ہے نا، وہ انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ قربانی کہنے کو بہت آسان ہے، کرنے کو بہت مشکل ہے، شدید مصائب کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حالات پر ایمان جو ہے وہ ثابت قدم رہنا بڑی بہادری
اور بڑی دلیری کی میرا بیٹا بات ہے، جان فروشی کی میرا بیٹا یہ بات ہے، لہٰذا جو یہ کام کرتا ہے ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کریں، صحابہ کرام کی بات کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بحیثیت لیڈر، بحیثیت سپہ سالار، ٹھیک ہے، اور کائنات عرش پر زمین و آسمان جن کی خاطر یہ تحلیق جو ہے وہ کیے گئے، کس قدر مسائل مشکلات میں مبتلا رہے، کس کی وجہ سے مبتلا رہے کہ آپ نے کہا آمنت باللہ، کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ کیا ہے، ایک ہے۔ استقامت کا ثمر کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے استقامت کے معنی ہوتے ہیں ثابت قدمی، یعنی کہ ایک چیز کا فیصلہ کر لیا، اس پر پکا جم گئے تو کوئی چیز انسان کو ڈاماڈول نہ کرے، اس کے راہ راست سے اس کو ہٹا نہ سکے۔ اس کی درخشندہ مثال اگر آپ دیکھتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہی سامنے لے کر آئیں گے کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ کیا، ابو جہل نے کس طرح کا رویہ کیا، ابو لہب اور اس کی بیوی کس طرح سے آپ کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور قریش نے آپ کے ساتھ جو ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ جو ہے، بنو ہاشم کے ساتھ جو ہے شب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا، آپ کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیا۔ ان تمام مشکلات کو دیکھیں، پھر آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں پہ غزوات کا باب جو ہے وہ ہوا، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہو، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہوا، خطبہ حجۃ الوداع، اور پھر فتح مکہ تک بے شمار اور بے حساب مشکلات جو ہے برداشت کی، لیکن آپ اس بات پر قائم دائم رہے، کوئی طاقت آپ کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکی۔ میرا بیٹا غزوہ بدر کی بات کریں تو بے شک مسلمانوں کی مٹھی بڑھ جماعت تھی، لیکن اتنی اکثریت پر مبنی جماعت پر غالب رہی تو کیوں رہی؟ غالب اس لیے رہی کہ ان کا اعتقاد، ان کا یقین، ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ اور مکمل تھا۔ اس لیے پختہ تھا کہ وہ ذات جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہماری ہیلپ ضرور کرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں میرا بیٹا ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان کو کچھ نہ خوف ہوگا، نہ ہی وہ کسی قسم کا ان کو غم ہوگا۔ یعنی کہ تمام معاملات جب ہم نے اللہ کے سپرد کر دیے تو کوئی طاقت ان کو راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہی وہ یقین تھا جس کی وجہ سے کیسر و کسرا کی سلطنتیں کیا کہتے ہیں، ثابت قدم مومنین کے قدموں میں آ گریں، ٹھیک ہے۔ کیسر و کسرا کی جو سلطنتیں تھیں، یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ استقامت تھی مسلمانوں کی۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ حدیث نمبر 22 ہے، وہ یہاں پہ مینشن کروں۔ ٹاپک اس کا کیا ہے میرا بیٹا؟ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ بچے آپ لوگوں کا جو سلیبس میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا اس کے اکارڈنگ یہ سلیبس آج آپ کا ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی بس کچھ ورسز رہ گئی ہیں، اور طارق حدیث کا بھی ہاف میں نے بتایا تھا، وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم بہت سپیڈی جو ہے وہ جا رہے ہیں، آپ کا سپیڈ سے سلیبس جو ہے وہ کور ہو رہا ہے۔ دھیان سے لیکچر لیتے رہیں تو بڑی آسانیاں میرا بیٹا آپ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا سأل، ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ارأیت، کیا رائے ہے، اذا جب صلیت، نماز پڑھوں میں، مکتوبات فرض کی ہوئی، وصمت، رمضان، روزے رکھوں رمضان کے، وحللت، حلال جانو حلال کو، وحرمت الحرام، اور حرام ٹھہراؤں حرام کو، ولم، اور نہ، ازد، زیادہ کروں، علی پر ذالک، اس کے، شیئن، کوئی چیز، ادخلو، داخل ہو جاؤں گا، الجنت، جنت میں، قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نعم، ہاں۔ کہتے ہیں کہ راوی جو ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری، یعنی کہ مدینہ کے انصار سے ان کا تعلق تھا، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس وقت پہ یہ راوی موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں کہ ارأیت، کیا رائے ہے، اذا صلیت المکتوبات، جب نماز فرض کی ہوئی میں نمازیں جو ہے وہ پڑھوں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے بھی رکھوں، وحللت الحلال،
حلال کو حلال جانو، وحرمت الحرام، حرام کو حرام جانو، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس سے مزید کچھ نہ کروں، ادخل الجنت قال نعم، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، رواہ مسلم، اسے مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ ومانی حرمت الحرام، کہہ رہے ہیں کہ حرمت الحرام کے معنی ہے اجتنبتہ، کنارہ کیا۔ ومانی احللت الحلال، احللت الحلال کے معنی ہے فعلتہ معتقدا حلہ، کہ میں نے اس کو حلال سمجھ کر کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ حدیث جو ہے حدیث سے مسلم ہے، صحیح مسلم میں میرا بیٹا یہ حدیث دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ حدیث نمبر جو 21 آپ نے پڑھی ہے یہ ایکسپلینیشن میں بھی آ سکتی ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے بھی آ سکتی ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، اس کو سیاق و سباق کے حوالے سے وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ سیاق و سباق میں یہی چیز میرا بیٹا لکھیں گے کہ ایک صحابی سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں کسی اور سے اس کے متعلق جو ہے وہ نہ پوچھوں، تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقیم، پھر اس کو ڈیفائن کر دیں آپ۔ ٹھیک ہے، سیاق و سباق میں یہ چیز لکھیں گی اور پھر اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن کریں گی۔ اور جہاں تک بات ہے استقامت کی، تو حدیث کی روح سے استقامت سے کیا مراد ہے میرا بیٹا پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، اس لیے دھیان رکھیے گا اس بات کا۔ جس کے بعد جنت میں لے جانے والے اعمال کی اگر آپ بات کرتے ہو تو اس میں ایک صحابی عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ سائل نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ پہلا ذکر کیا کیا ہے کہ رمضان، پہلا نماز کی بات کی اور دوسری بات کی رمضان کی، لہٰذا جب ارکان اسلام میں سے دو چیزوں کی بات کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج اور زکوٰۃ کی بات کیوں نہیں کی؟ تو میرا بیٹا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے جو پوچھنے والا ہے وہ بندہ جو ہے وہ نہ تو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، وہ اس اہل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، یا اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ جس سے وہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا جو ہے وہ کرنی ہے، یا اس کے پاس اتنا وہ خود جو ہے وہ حاجت مند ہے اور اس کی حاجت روائی کی جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ان دو کو ہی پرائیورٹی دی جائے گی تو باقی دو کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے اور وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ حج کر سکے یا وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکے، لہٰذا سائل نے صرف ان دو چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا ہے کہ میں یہی کام جو ہے وہ بس کر سکتا ہوں، یا اس کی وجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ اور حج جس ٹائم پہ اس پرسن نے سوال کیا فرض ہی نہ ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، دو طرح کے معاملات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ جنت میں داخلے کی اس میں آپ نے جو ہے وہ ضمانت دے دی کہ یعنی کہ خلوص نیت کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو جو کہ فرض کی گئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور جہاں تک بات کرتے ہیں رمضان کے روزوں کی، جو کہ اگر بات کی جائے کہ جو ہے روزے کتنے 30 ہیں، ان کو جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس پرسن نے کہا کہ کیا میں حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام جانوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، حلال کو حلال جانوں سے کیا مراد ہے میرا بیٹا، اور حرام کو حرام جانوں سے کیا مراد ہے؟ حلال کو حلال جانوں کی جو چیزیں اللہ پاک نے کیا کہتے ہیں کہ روئے ارض پر پیدا کی ہیں اور اس کی حرمت کے بارے میں وضاحتاً صراحتاً بتایا کہ یہ حرام ہے، لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے وہ میں چھوڑ دوں، اس سے اجتناب کروں، اس سے بچ جاؤں۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی آپ کے 369 پیج پہ بتائے ہوئے ہیں۔ اجتناب کے معنی ہے کہ جو چیزیں حرام کردہ ہیں نا، جیسے شراب، جوا، چوری، ڈکیتی، ٹھیک ہے، زنا، ان تمام چیزوں سے میں باز رہتا ہوں، شراب نوشی سے باز رہتا ہوں، جھوٹ میں نہیں بولتا، یعنی کہ اس میں تمام چیزیں حرام کی جو ہے وہ آ جائیں گی، چاہے وہ اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہیں، تو ان چیزوں سے میں اجتناب جو ہے وہ کروں، ان چیزوں سے میں بچ جاؤں، ان چیزوں سے میں منہ موڑ دوں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال ٹھہراتے ہیں اور گندی چیزوں کو ہمارے لیے حرام جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں، ناپاک چیزوں کو ہمارے لیے حرام ٹھہراتے ہیں۔ تو پاکیزہ چیزوں کو میں اختیار کروں، پاکیزہ چیزوں کو میں استعمال کروں، پاکیزہ چیزوں کو میں کھاؤں اور پاکیزہ چیزوں کو میں استعمال میں جو ہے وہ لے کر آؤں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے حرمت الحرام کے معنی اجتناب کرنا ہے، منہ موڑ دینا ہے، کہ جس کے بارے میں شریعت نے واضح طور پہ بتا دیا، ان چیزوں کے قریب نہ جانا، مردار چیزوں کا گوشت نہ کھانا، مردار نہ کھانا، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں سے باز آ جانا۔ اخلاقیات کی بات ہے، اگر میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں کہ شریعت نے مجھے کہا کہ ان چیزوں سے پاس دور دور تک اس کے جو ہے کوشش نہ کرنا، اس کے قریب جو ہے وہ آنے کی، لہٰذا
اگر حلال کو حلال جانوں یعنی کہ میں اس کو استعمال میں لے کر آؤں اس لیے کہ شریعت نے میرے لیے یہ آسانیاں پیدا کی، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ جو ہے وہ رزق کمانے کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ رزق حلال کی بچی اگر آپ بات کریں، رزق حلال کی جو ہے وہ آپ بات کرتی ہیں نا اگر، تو اس میں کیا بات آتی ہے رزق حلال میں؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ زمین میں جو کہ حلال اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور لیکن اگر حرام رزق حرام کے حوالے سے بھی میرا بیٹا آپ لوگوں نے حدیث جو ہے وہ پڑھی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ جو گوشت جو جسم جو ہے وہ حرام مال سے پرورش پایا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ پرسن جو کہ کیا کرتا ہے کہ حرام سے جس کی باڈی نے پرورش جو ہے وہ پائی ہے وہ جنت میں داخل کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اوڑھنا حرام، اس کا پورا جسم، اس کا پورا جو کیا کہتے ہیں جو گوشت ہے وہ حرام سے پرورش جو ہے وہ پایا ہے، لہٰذا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پرسن جو دور دراز کا سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر کر کے فرماتا ہے یا ربی اے میرے اللہ، میرے اللہ، دعا کرتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، کہتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور کہتے ہیں کہ وَخُذِّيَ بِالْحَرَامِ یعنی کہ اس کا جو جسم ہے وہ حرام سے جو ہے وہ پالا پرورش پایا، لہٰذا اس کی دعا جو ہے وہ کیسی کر قبول جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کا لقمہ کھا تو تیری دعا قبول ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جو پرسن حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 روز تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو کہنے کو میرا بیٹا یہ مختصر سی تعلیمات ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں جائیں تو اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، لہٰذا ارکان اسلام کی اہمیت اور حرام اور مشتبہ سے کنارہ کرنے پر تفصیلی گفتگو اگر آپ بات کرتے ہو تو وہ حلال و حرام کا ہے نا وہ ٹاپک، ان الحلال بین، حدیث پڑھی آپ نے، وان الحرام بین، حلال واضح ہے حرام واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان جو ہے کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، شک میں ڈالتی ہیں، مینڈک ہے، سانپ ہے، کوا ہے، گھوڑا ہے، اس کے بارے میں مشتبہ چیزیں، لہٰذا کہتے ہیں اس کی مزید اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو اس حدیث کی جانب جو ہے وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل جو ہے وہ نہ ہو، آپ لوگ جو ہیں ڈیٹیل اس طرح سے جتنی اس کے لیے ریکوائرڈ تھی وہ ساری میرا بیٹا میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ ایک شارٹ سی حدیث ہم اور جو ہے وہ کر لیں۔ بچوں ڈیلی بیس پہ 2 احادیث مسٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 2 احادیث مسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے لیے میں اس چیز کی ضمانت دیتی ہوں کہ آپ جو ہیں بہت آسانی سے جو ہے کر لیں گے سلیبس کور۔ پیج نمبر 409 اوپن کریں، حدیث نمبر 41، خواہش کو دین کے تابع رکھو، حدیث نمبر 41، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر 41 بھی کر لی ہم نے، اسے مینشن کر دیتی ہوں، حدیث نمبر 41، خواہش کو دین کے تابع رکھو، خواہشات کو، شاد کو دین کے تابع رکھو، فرما بردار بناؤ، پیروی کرواؤ، اس کے پیچھے چلو، ٹھیک ہے؟ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ ان ابی محمد عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیج نمبر 409 میرا بیٹا پیج نمبر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نہیں یومنو ایمان رکھتا حدکم کوئی تم میں سے حتیٰ یہاں تک کہ یکون ہو ہواہو خواہش اس کی تابعین تابع لامبا سے ماں جو جیتو لایا میں بھی اسے، یعنی کہ ان ابی محمد عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو عمر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جو میں لے کے آیا ہوں۔ شریعت کون سی لے کر آیا ہوں؟ قرآن مجید
سنت کون سی لے کر آئے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، مومن ہونے کی شرط اس حدیث کی روح سے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل نے تصدیق کر لی کہ دل کے ساتھ اور اس کے کیا کہتے ہیں کہ پورے من کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ میں نے دین اسلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا. تو دل سے تصدیق کا مطلب یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر سب سے شدید ہو. کیونکہ میرا بیٹا ایک حدیث کی روح سے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد، اس کے والدین، باقی تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ محبوب نہ ہو جاؤں. باقی سب محلوقات کی محبت کم تر ہو، اللہ کی محبت سب سے غالب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے غالب جو ہے وہ ہونی چاہیے. لہٰذا محبت کا ایک دعویٰ ہے. محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ عمل کے ذریعے اس کا اظہار کیا جائے. ہم عمل کے ذریعے اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس پر جو ہے وہ صدقے دل کے ساتھ عمل پیرا جو ہے وہ ہوں. خواہش کیا ہے میرا بیٹا؟ دنیا کی چیزیں، وسائل ہیں، رزق ہیں، ذریعے معاش ہے، ٹھیک ہے، بے شمار ایسے سش و آرام ہے، سہولیات ہے جس کو چاہتا ہے کہ انسان فوری طور پہ حاصل کر لے. اس کے لیے چاہے کوئی جائز راستہ ہے چاہے ناجائز راستہ ہے، لیکن اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے، دباتے ہوئے اس راستے پہ چلنا. نفس امارہ میرا بیٹا ہمیشہ انسان کو دنیا کی جانب اٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی جانب جو ہے وہ کھینچتے ہوئے غلط چیزوں کی جانب جو ہے وہ انسان کو لے کے جاتا ہے. لیکن انسان جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کا یہ جو ہے یہ فریضہ اس پہ یہ عائد ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات پر جو کہ اس کو صراط مستقیم سے بٹکا دیں، گمراہ کر دیں، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روک کے رکھے، اس راستے پہ اپنے آپ کو گامزن کرے جو راستہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا. لہٰذا خواہش کے دین کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خواہش کے دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین سے حب دنیا کے بارے میں کچھ حدود و قیود مقرر کر دی ہیں. یعنی کہ دین اسلام نے دنیا کے ساتھ محبت کی اجازت دی ہے. دنیا کی بلائی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور سکھائی بھی، اور آخرت کی بلائی کے لیے بھی دعا سکھائی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ محبت کی میرا بیٹا اگر آپ بات کرتے ہو تو حب دنیا کے لیے کچھ حدود اور قیود ہے. یعنی کہ اگر ہم ان باؤنڈری لائن کو کراس کر کے جو ہے ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ دنیا تباہ و برباد ہے اور انسان بھی تباہ و برباد ہے، اور اس کی آخرت کی تباہی بربادی کے حوالے سے بھی بنیاد رکھی گئی. لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جائے کہ وہ حدود و قیود یا حقوق العباد جو ہیں وہ کیا ہیں. خود انسان کے اپنے جسم کے کچھ حقوق ہیں. لہٰذا انسان اپنی خواہشات کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ پوری خواہشات کے مطابق جو ہے وہ دوڑ پڑے اور جو راستہ جو ہے وہ اس کو بے لگام جو ہے وہ دوڑے اور کوئی اس کی لگام کو کھینچنے والا جو ہے وہ نہ ہو، تو انسان کی جو نفس ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو ہمیشہ برائیوں کی جانب جو ہے وہ لے کر جائے گا، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی دکھ جو ہے وہ پہنچائے گا. خواہشات کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، قابل مذمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. جو لوگ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں وہ معاشرے اور ملک و قوم کی پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دھوکہ اور فریب کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، ان شارٹ ناجائز ذرائع جو ہے وہ اپناتے ہیں اور رذائل اہلاک پر عمل پیرا ہوتے ہیں، فضائل اہلاک کو پس پشت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتے. لہٰذا یہ تمام طریقے انسان اپنی خواہش کو معبود جو بناتا ہے وہی یہ تمام طریقے اختیار کرتا ہے. مومن تو وہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ سے محبت کا اظہار ہم عبادات جو ہے ادا کر کے جو ہے اور شریعت پر عمل پیرا ہو کے بھی کر سکتے ہیں، اور معاملات حقوق العباد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق کو دکھ سے نجات دلا کر سکھ کی جانب لے جا کر نفع پہنچا کر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو کہ لوگوں کو کیا کرے؟ نفع دے. ٹھیک ہے، راستے میں سے تکلیف دہ چیز جو ہے وہ ہٹانا. یہ بھی اگر خدمت خلق میرا بیٹا آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں جو چیپٹر پڑھا ہے تو اس میں آپ حقوق العباد سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن مزید جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کی جو حدیث ہے
یہ آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن کے لیے آتی ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے میرا بیٹا بس اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ درود ابراہیم 3 دفعہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔